Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब मोहतरम का, और आज का मौजूद गुफ्तगू है इस्लामी तसव्वुर शहरियत या इस्लामी तसव्वुर शहरियत। तो इस्लामी तसव्वुर करना आज के टाइम में, और वो भी तसव्वुर शहरियत का करना, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक गरवाल के लिए एक दिलचस्प और शायद सीखने वाली चीज होगी। तो मोहतरम मुफ्ती साहब से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है, उनके वेलकम करने के साथ, सलाम करने के साथ, कि इस्लामी तसव्वुर क्या होता है शहरियत का, और क्या इस्लाम भी जानता है शहरियत किसी को देना, या उसके पास भी ऐसा कोई तसव्वुर है, तो प्लीज बताएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लिम। मोहतरम मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को ऐसे शुरू करें कि ये चीजें टर्म्स समझ में आ सकें। फॉर एग्जाम्पल शहर की डेफिनेशन, रियासत की डेफिनेशन, शहरी को डिफाइन करें और शहरियत को, ताकि बात समझ में आ सके। बहुत शुक्रिया। वैसे आपके जो है ना सवाल कभी कभी वो कहते हैं मुज़हिका खेज, यानी कि मज़ाहिया होते हैं। बहरहाल ये ज़हन में रखिएगा कि अमूमन अक्सर एक सवाल पैदा होता है कि भी रीफार्मेशन, इस्लाम को रीफार्मेशन की ज़रूरत है भाई, या आप ये कह सकते हैं कि ये कहा जाता है कि भी दुनिया चांद पे पहुंच गई। ये ज़्यादा मोटा सा सवाल होता है भाई। तुम तो वहीं 1400 साल पुरानी तारीख लेके बैठे हुए हो, 1400 साल पुरानी चीज़ें लेके बैठे हुए हो, तो ये कौन सी चीज़ें लेके बैठे हो, ये किस तरह की कहानियाँ लेके बैठे हो। बहरहाल ये सारी चीज़ें अलग हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा एक हसास नोयत का है, बड़ी एक मुनफरिद कैफियत में अगर इसको देखा जाए, और अगर आप इसको रैली में समझे ना, ये वाकई एक समझने के लायक है। ये बाकी सारे मामला से हटके मैं इंशाल्लाह आज जो है ना बुनियादी, सबसे पहले तो मैं बुनियादी चीज़ों पे तवज्जो दूंगा कि भाई ये जो शहरियत है या मुआशरा है, ये सारी इसकी कैटेगरीज कितनी होती हैं और किस एतबार से होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा, फिर इसको साथ में मैं कुरान पाक से अटैच करके इंशाल्लाह दलाइल के साथ कुरान और हदीस से इसका फिर सबूत पेश करूंगा कि देखें भी कुरान करीम ने इन सारे उमूर को इस एतबार से बयान फरमाया है। और कुरान
پاک کا جو کیا طریقہ کار ہے یا اسلام کا کیا نظریہ ہے اس حوالے سے، وہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان کرتا چلوں گا۔ جی اسی ترتیب سے میں آؤں گا، میں اسی ترتیب کو لے کے چلوں گا۔ میں انشاءاللہ چند پوائنٹ آپ کو یہاں پہ بھیج رہا ہوں، پھر میں اسی پوائنٹوں کو ترتیب کے ساتھ لے کے چلوں گا۔ دیکھیں عمومی طور پہ جو شہری زندگی ہے اس کو ہمارے ہاں ایک خاص نوعیت سے مینج کیا جاتا ہے یا اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بڑا سا علاقہ ہو، اس میں کافی سارے کثیر لوگ رہتے ہوں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، تو یہ ایک شہری زندگی کا تصور عموماً فرسٹ آف آل کسی کے بھی ذہن میں اس طرح کا تصور آتا ہے۔ لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو چند معنی پر یہ ٹھیک ہے، لیکن فنی اعتبار سے یعنی فن کے اعتبار سے بطور فنون کو اگر ہم دیکھیں، علوم کو دیکھیں، تو اس اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے بھی یہ چیز درست نہیں ہے۔ بلکہ شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ شہر کہتے ہیں چند لوگوں کا ایسا مجموعہ کہ جس میں لوگ چند مخصوص چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہوں۔ یعنی آپ اس کو دیکھیں کہ مخصوص گروہ ہے، اور پھر اس گروہ میں لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک مخصوص کیفیت میں، اچھا مخصوص کیفیت کے ساتھ شرط ہے کہ باہمی تعاون اور نظم و ضبط کے اعتبار سے اپنی زندگی کے سارے معاملات گزار رہے ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے بیسیکلی شہری زندگی۔ اچھا اب یہ شہری زندگی جو ہے یہ چلتی ہے معاشرے کے ساتھ، تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوا وہ ہے معاشرہ۔ تو معاشرے کو ہم لے کے چلیں گے تو پھر آگے اسی ترتیب سے اگلی بات کو ہم سمجھ پائیں گے۔ اب آتے ہیں اس کے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ معاشرہ کیا ہے۔ دیکھیں کسی خاص گروہ یا طبقے کا کسی خاص مخصوص نوعیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، اور ایک کے مقاصد، ایک گروہ کے مقاصد دوسرے گروہ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوں، یا پھر دوسرے گروہ کے مقاصد پہلے گروہ کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوں، تو یہ ایک خاص جو تشکیل ہے نا، اس پوری تشکیل کو کہا جاتا ہے معاشرہ۔ تو یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک دوسرے کے مفادات کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وداؤٹ ڈیپینڈڈ اگر ہم دیکھیں تو ایک گروہ دوسرے گروہ پر اگر ڈیپینڈ نہ کرے تو وہ معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ یعنی اگر ایک گروہ ایک خاص مقصد کے لیے کام کر رہا ہے تو دوسرا بھی کسی خاص مقصد کے لیے کر رہا ہوگا۔ اچھا اب اس میں ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے، اس میں یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ جو گروہ ہیں وہ اچھے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوں یا پھر برے مقاصد کے لیے۔ اگر وہ اچھے مقاصد کے لیے گروہ کام کر رہے ہیں تو اس کو اچھا معاشرہ کہا جائے گا، اگر وہ برے مقاصد کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو برا معاشرہ کہا جائے گا۔ تو یہ اس کی بنیادی کیٹیگری ہے معاشرے کی۔ اچھا اب دوسرے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں، دوسرا ہے شہریت۔ تو اس گروہ کا کسی خاص جگہ کو اپنی ملکیت قرار دے دینا اور اس پہ حاکمیت کرنا، یہ ملک کہلاتا ہے۔ اچھا اس ملک میں جو رہ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بھی رہ رہے ہیں، افراد رہ رہے ہیں، طبقے رہ رہے ہیں، وہ الگ الگ اعتبار سے شہری کہلاتے ہیں۔ تو ان کی جو بھی کیٹیگری ہو وہ اپنے اعتبار سے اس ملک کے شہری کہلائیں گے۔ اگرچہ اگر یہیں طبقے میں سے چند لوگ یا ایک بندہ ہی کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے ہی ملک کا شہری کہلائے گا، نہ کہ کسی دوسرے ملک کا۔ تو لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ جو شہری ہے وہ کسی معاشرے کے بعد جو ایک خاص جگہ پر ملکیت کے ساتھ، حاکمیت کے ساتھ کوئی ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ ان کے لوگوں میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں، فرد واحد یا فرد کثیر، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شہری کہلاتے ہیں، اور ان کو شہریت کہا جاتا ہے اس ملک کی۔ تو یہ بیسیکلی شہریت کا کنسپٹ ہے۔ اچھا اب یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ بھی معاشرہ، شہریت اور اجتماعیت۔ اچھا اجتماعیت کیا ہے؟ یہ معاشرے کا اور شہری کا اور یہ سارے معاملات کا ایک ساتھ ہونا،
یہ جو ہے نا یہ اجتماعیت کہلاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا یا ایک دوسرے کے باہمی تعاون، نظم و ضبط کے حوالے سے ایک دوسرے کے کام کاج کرنا یا کام آنا، یہ ساری کیٹیگری کو ہم کہتے ہیں اجتماعیت۔ اب یہ اجتماعیت جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے، اور وہ پھر اذیت محسوس کرنے لگتا ہے، کسی بھی شخص کو آپ اگر اکیلا ڈال دیں گے تو وہ اذیت محسوس کرے گا، حالانکہ وہ شہری تو ہے اور معاشرے کے ساتھ اٹیچ بھی ہے، لیکن جب تک اس کو اجتماعیت نہیں ملے گی تب تک اس کو ذہنی سکون نہیں ملے گا، ذہنی ہم آہنگی نہیں ملے گی، اس کے معاملات وغیرہ جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں نا اکیلے ہونے کی وجہ سے، یا پھر اگرچہ کوئی شخص ایک بیٹھا ہوا ہو لیکن اس کا معاشرہ اس کے سازگار ماحول میں نہیں ہے، جیسے معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو وہیں ایک شخص اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اب وہ ڈسٹرب ہوگا، یا پھر معاشرہ اصلاح کر رہا ہے ایک شخص ڈسٹرب ہے تو وہ بھی اپنے اعتبار سے ڈسٹرب ہوگا۔ تو یہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ تیسری چیز ہے اجتماعیت، تو یہ بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر بغیر اجتماعیت کے وہ اپنے معاشرے میں رہ رہا ہے تو حقیقتاً اگر وہ ظاہری تکلیف میں نہیں ہے تو قلبی اور ذہنی تکلیف میں لازمی ہوگا۔ ود آؤٹ اس چیز کے تیسری اور اس کے پاس آپشن نہیں ہوگا، یعنی کہ ان چیزوں میں وہ ڈیفینٹ پڑے گا کہ بھی اپنے معاملات کو ڈسٹرب ہر صورت میں وہ کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اجتماعیت یہ بھی ضروری ہے، بغیر اجتماعیت کے بھی معاملات اس کے جو شہری ہے اس کے نہیں چلیں گے۔ اچھا، ان سب سے بھی ہٹ کر اگر ایک اور چیز بھی غور کی جائے تو جب ایک دوسرے کے اوپر ہم ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں، ایک شہری دوسرے شہری کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو اس کی جو مادی ضروریات ہے نا تو وہ بھی اجتماعیت کے بغیر پوری نہیں ہوں گی۔ سپوز کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص درزی ہے تو اس درزی کو کپڑا لینے کے لیے کلوتھ مارکیٹ جانا پڑے گا تو وہ اس پر ڈیپینڈڈ ہے، یعنی مادی ضروریات میں بھی اگلے کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو شہری ہے، کوئی بھی شہری ہے کسی بھی اعتبار سے، آپ اس کو تعلیمی امور میں دیکھ لیں، آپ اس کو انتظامی امور میں دیکھ لیں، آپ اس کو زندگی کے معاملات میں دیکھ لیں، آپ اس کو گھر چلانے کے معاملات میں دیکھ لیں، آپ اس کو معاشرہ چلانے کے معاملات میں دیکھ لیں، آپ اس کو کاروباری معاملات میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی اعتبار سے زندگی کے کسی بھی کیٹیگری کے اعتبار سے آپ اس کو ججمنٹ کریں تو وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے، وداؤٹ اس چیز کے اور وداؤٹ اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے وہ بندہ کسی بھی معاملات کو اپنا پورا نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا شہری ہونے کے لیے یا شہریت کے لیے یہ ساری معاشرے کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کے ساتھ ساتھ اس کو اجتماعیت کی بھی ضرورت ہے، تو بغیر اجتماعیت کے بھی وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اب اس میں تین چیزیں یہاں پہ نوٹ کروں گا کیونکہ میرا تعلق بھی علم سے ہے اور آپ بھی اسی طرح علمی اعتبار سے ہی معاملات کو پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں علم کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، قلم ہو گیا، روشنائی ہوگی، پوسٹ کارڈ ہو گیا۔ تو اگر ہم قلم کو دیکھیں تو جو قلم ہے اس کے لیے ہمیں وہ اگر لکڑی کا بنا ہوا ہے، ربڑ کا بنا ہوا ہے یا پھر کسی اور چیز کا، تو اگر لکڑی کا بنا ہوا ہے تو ہمیں جو درخوان ہے اس کی ضرورت پڑے گی، اگر وہ ربڑ کا بنا ہوا ہے تو ہمیں اسی کے اعتبار سے افراد کی ضرورت پڑے گی، اگر وہ کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے لوہے وغیرہ تو پھر لوہار کی، اس طرح کافی ساری کیٹیگری بن جاتی ہیں۔ یعنی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کئی شہری لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، شہریت رکھنے والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طرح آپ روشنائی کو دیکھ لیں تو روشنائی مختلف اعتبار سے بنتی ہے تو وہ بھی اسی اعتبار سے جانا پڑے گا۔ آج کل جدید دور ہے تو جدید اعتبار سے ہمیں جو افراد ہیں جو اس چیز میں جدت رکھتے ہوں اور اپنے سکلز رکھتے ہوں تو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ پوسٹ کارڈ کے لیے پھر ہمیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں، جیسے آج کل کاغذ ہے تو پیپر مارکیٹ میں جانا پڑے گا، تو پیپر مارکیٹ والے پھر وہ آپ کو وہ پریس میں جانا پڑے گا، پھر ان کو یہ یعنی ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ون بائی ون ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے تو اس سے واضح ہوا کہ یہ ساری چیزیں، یہ بنیادی میں نے تین چیزیں بتائیں، تو ان چیزوں کا ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سارا ہول اوور دی معاملات جو ہے
یہ شہریت سے لے کر معاشرہ پھر اجتماعیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب میں بلا تمہید مزید ڈیٹیل میں جانے سے بجائے میں نا مدعا پہ آتا ہوں، قرآن کریم سے اسلام کا نقطہ نگاہ، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہ اللہ کریم نے اس پہ اجتماعیت ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے گھریلو زندگی، خاندانی اور قبائلی اجتماعیت اور اس کے معاشرے کا نہایت جامع اور مختصر بیان کیا ہے۔ اچھے معاشرے کے لیے اعلیٰ کردار، تقوی اور پرہیزگاری کا ضروری ہونا مذکور ہے۔ تو لہٰذا اس آیت نے واضح طور پہ بتا دیا کہ بھئی اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی اس نے اللہ کریم نے اس میں نسلی تفاوت الگ کر دیا، حسبی تفاوت الگ کر دیا، نسبی معاملات کو الگ کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ میں تقوی۔ تو لہٰذا یعنی کہ ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک چیز کی طرف فوکس کیا گیا کہ جب ہم ایز اے انسان ہیں تو ہمیں ایز اے انسان سوچنا ہے، ہمیں ایز اے انسان سوچنے کے ساتھ اپنے اخلاقیات کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اپنی زندگی کے جو معاشرے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، تو تبھی جا کر ہم قرآن کے اعتبار سے اجتماعیت کے معاملات کو بہتر سے بہتر کر پائیں گے۔ ادروائز اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارے سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں جو معاشرہ ہے، اجتماعیت ہے، اس کی ابتدا ہوئی تھی شہری زندگی سے۔ تو اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور مجھ کو ایسے ہی حکم دیا گیا میں اس کے فرما برداروں میں سے پہلا مسلمان فرما بردار بنوں۔ تو اس آیت میں جماعت مسلمین کی زندگی، موت کا بنیادی مقصد صرف اللہ کی خوشنودی اور فرما برداری کو قرار دیا گیا۔ تو یہ جو فرد واحد کے حوالے سے زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بتا دیا گیا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ شہری زندگی اور جو شہریت رکھنے والا شخص ہے اس کا نظم و ضبط اور اس کا طریقہ کار بتایا گیا کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے معاملات کو یا اپنے جتنے بھی اس کے معاملات ہیں اس کو ابتدائی اپنے اوپر امپلیمنٹ کیسے کرے گا، پھر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ پھر معاشرے میں کیسے معاملات چلائے گا، وہ اوپر پچھلی آیت میں نے بتا دیا۔ یعنی کہ آپ اوپر والی آیت میں دیکھیں تو اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی بہترین انداز سے ایک اصول اور قوانین بتا دیے گئے، اور اگر شہری زندگی یعنی فرد واحد کی زندگی کے معاملات کو دیکھیں تو یہاں اس آیت کریمہ میں اس بندے کی جو ذاتی نوعیت ہے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اپنی ذاتی نوعیت کو کس اعتبار سے ڈیولپ کر سکتا ہے، یا کس اعتبار سے اپنی ذاتی زندگی کو انکریز کر سکتا ہے، یا پھر وہ اپنے معاملات کو کس طرح اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو انسان کی شہری زندگی کے حوالے سے بھی الحمدللہ قرآن کریم نے ایک جامع معنی اصول بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھیں باہمی تعاون اور قرآن پاک، آپ اس کو دیکھیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ کریم نے دیکھیں معاشرہ اور اس کے تعاون کے بنیادی مقصد کو بیان کیا۔ یعنی کہ جیسے میں نے کہا نا معاشرہ دو کیٹیگری میں آتا ہے، ایک برا معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اچھا اس میں کوئی قید نہیں ہے، اچھے کام یعنی جو انسان کی فلاح و بہبود یا انسان کی تعمیر و ترقی کے معاملات ہوں تو ان سارے معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، لیکن یہ جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے اعتبار سے ہونے چاہیے۔
یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک تعاون کا بہترین عملی جامہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کن معاملات میں دوسرے کا تعاون کرے گا اور کن معاملات میں دوسرے کا تعاون نہیں کرے گا۔ تو لہذا جو برے معاملات ہیں، جو برائیاں ہیں، جو معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، معاشرے کو ڈیکریز کر رہی ہیں، معاشرے کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، معاشرے کو برباد کر رہی ہیں، ان میں کسی اعتبار سے بھی کسی بھی فرد کا، اگرچہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر معاشرے کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، معاشرے کو تعمیر و ترقی میں کیا آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اگر وہ مسلمان ہے یا پھر غیر مسلم ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک بہترین فضا قائم ہو، معاشرے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ دیکھیں کتنی بہترین اور زبردست اصول ہے، الحمدللہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو جو لوگوں میں پیدا کیے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ دیکھیں بہترین بات ہے کہ اللہ کریم نے برائی سے روکنے کو پسندیدگی اور بہتری کا معیار قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ روک ٹوک اور برائی سے منع کرنا ہی نظم و ضبط ہے۔ یعنی ایک نظم و ضبط کی بہترین کیٹیگری بتائی گئی کہ بھی دیکھیں نظم و ضبط کیا ہے۔ نظم و ضبط یہی ہے نا کہ معاشرے کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم جو برائی کر رہے ہیں اس کو روکیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، یا پھر اپنے قلم سے روکیں، یا کسی بھی اعتبار سے۔ اس کی مختلف کیٹیگریز بن سکتی ہیں۔ تو لہذا ایک ان سارے معاملات کو دیکھنے سے بات واضح ہوتی ہے کہ بھی معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ برائی کو روکا جائے، یا جو برے ہیں ان کو روکا جائے، تاکہ برائی رک جائے اور معاشرے میں جو برائی ہے وہ پھیلنے سے رکے۔ جب برائی پھیلنے سے رکے گی تو پھر معاشرہ بہتری کی طرف آئے گا، اور یہی معاشرہ جو ہے یہ نظم و ضبط کا بہترین گہوارہ بنے گا۔ معاشرے میں ایک بہترین نظام قائم ہوگا، معاشرے میں ایک بہترین سسٹم قائم ہوگا، جس کی بنا پر اچھائی بڑھے گی، برائی کم ہوگی، اور یہی اصل مقصود ہے انسانیت کی اصلاح کا۔ تو اللہ کریم نے یہاں پہ اس پوائنٹ کو بھی بہترین انداز سے اجاگر کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزوں کو اگر ہم نوٹ کریں تو فرد واحد بعض میں صلاحیت ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ بعض اس طرح کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کی اصلاح کر پاتے ہیں، بعض اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھ پاتے۔ تو یعنی کہ انسانوں میں ایک کیٹیگری ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں سے کسی کو امیر بنا لو۔ اچھا پہلے تو اللہ کریم نے انبیاء بھیج کر امیر مقرر کر دیا، پھر اس کے بعد یہ فریضہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا گیا تو یہ فریضہ امت مسلمہ کو دے دیا گیا۔ تو جب امت مسلمہ کو دے دیا گیا تو پھر وہ اپنا امیر بنائیں گے۔ دیکھیں کہ انسان کی صلاحیت کس اعتبار سے ہے، اس صلاحیت کو دیکھنے کے لیے انسان اپنے میں امیر بناتا ہے، اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اب اس امیر کی اطاعت بھی کرو گے۔ تو یہ جو امیر ہے یہ پھر آپ کو معاشرتی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے یا شہری اعتبار سے، مکمل معاملات کے اعتبار سے آپ کو انکریز کرتا ہے، آپ کو آپ کے معاملات کو درست کرتا ہے، اور آپ کو ایک وے دیتا ہے، بیسٹ وے دیتا ہے۔ تو وہ جو بیسٹ وے ہوتا ہے وہیں آپ کے لیے بیٹر ہوتا ہے، اور اسی پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایک کے پیچھے نہیں چلیں گے تو کوئی کس کے پیچھے چلے گا، کوئی کس کے پیچھے چلے گا، یہ کھچڑی بن جائے گی۔ تو اس سے جو معاشرہ ہے یہ اس سے بھی پھر ڈسٹرب ہوگا معاشرہ، اور اس سے بھی پھر معاملات خراب ہونے کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اچھا اس آیت کریمہ میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذبذبوا ريحكم، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور آپس میں نہ جھگڑو کہ آپس میں جھگڑا کرنے سے تم ہمت ہار جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بھی آپسی معاملات کو، اب یہ دوسری جو میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے
کہ ایک فرد ہے اگر وہ 10-12 بندے کو لے کے بیٹھ جائے، پھر دوسرا 2-4 کو لے کے بیٹھ جائے، تیسرا 4-5 کو لے کے بیٹھ جائے، یہ جو مکسچر کھیر بنے گی تو یہ جو ہے نا یہ ڈسٹرب کرے گی معاشرے کو. تو اس لیے ایک امیر بنایا جائے تاکہ سبھی اسی کے تحت چلیں، اسی کی اطاعت کے تحت چلیں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں اسی سے ہی نظم و ضبط قائم ہوگا. اگر ہم اس میں نظم و ضبط نہیں کریں گے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب تم اس طرح نہیں کرو گے، اجتماعی معاملات نہیں رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو تمہارا روب ہے، تمہارا دبدبہ ہے، یہ جو تمہارے معاملات ہیں ان میں ڈسٹربنس پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تم آپس میں ہمت ہار بیٹھو گے. دیکھیں ایک لکڑی کو توڑنا آسان ہے، ایک پورے گٹھے کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے، پریشانی کا باعث ہوتا ہے. تو لہٰذا دیکھیں اجتماعیت میں ہی فوائد ہیں. تو لہٰذا ان معنی پر دیکھا جائے تو قرآن کریم ہمیں بہترین رہنمائی کرتا ہے. یہ میں نے الحمدللہ قرآن پاک سے بھی آپ کو بہترین انداز سے جو قرآن پاک نے شہری زندگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی یا پھر معاشرتی زندگی کے حوالے سے اصول اور قوانین بتائے ہیں، تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے واضح ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں صحیح معنوں میں صحیح وے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی تعمیر و ترقی کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں. محترم مفتی صاحب، بنیادی سوال یہ ہے اور یہی سوال ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آ رہا تھا کہ پوری دنیا کائنات میں یا دنیا میں کہہ لیجئے خدا نخواستہ کوئی اسلامی ریاست ہے سر؟ اور کیا اسلامی شہریت کا تصور اس دنیا میں پایا جاتا ہے؟ اور کیا اسلامک شہری ہیں؟ بتائیں. شکریہ. اسلامی شہری ہونا، اسلامی ریاست ہونا یا اسلامی معاملات ہونا، اس کا اصول ذہن میں رکھیں کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو تمام ملک اللہ تعالیٰ کے ہیں، تمام زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اسلامی ریاست بھی ہے، اسلامی قانون بھی ہے، اسلامی نظام بھی ہے، اسلامی شہری بھی ہیں. آج کے دور میں جس طرح گلوبل سٹی ہے دنیا، تو اس اعتبار سے جو اسلامی نقطہ نگاہ، جو جدیدیت والا اسلامی نقطہ نگاہ ہے آج کے دور کے اعتبار سے، وہ یہی ہے کہ ہر جگہ پر لوگوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو، ہر طرح کے مذہب والوں کو کھلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے معاملات کو چلا سکیں یا اپنے مذہبی طور طریقوں سے زندگی گزار سکیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان جہاں بھی ہے وہ مسلمان شہری رہے گا. باقی رہی کہ بھی اسلامی ریاست ہے یا نہیں ہے، بالکل اسلامی ریاستیں بھی ہیں، اگرچہ ان کے جو حکمران ہیں وہ اس وقت اسلامی قوانین پہ عمل نہیں کر رہے. یہ ایک الگ کیٹیگری ہے اور یہ ٹوٹل معاملات الگ ہیں. اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی الگ سے ایک سیشن کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اسلامی ریاست تو ہے، اسلام کے نام پر ریاستیں تو موجود ہیں نا، تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگرچہ اسلام کے نام پر جو ریاستیں ہیں وہ اسلام کے نام پر چل نہیں رہی، کیونکہ حکمران اس کیفیت میں نہیں ہے، اس معاملات کے نہیں ہے، وہ ایک الگ معاملات ہے. محترم مفتی ناصر صاحب، سمجھ میں تو آ گئی بات کہ آپ صاف انکار بھی نہیں کرنا چاہتے بے بسی کا، اسلام کی یا مسلمانوں کی، کہ کوئی کنٹری شاید اس دنیا کے میں وجود نہیں رکھتی جس میں اسلامی تصور ہو. تو کیونکہ خاص طور سے شہریت تو اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اسلامک کنٹری بناتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو گنڈا ٹیکس دینا پڑے گا. معذرت کے ساتھ، گنڈا ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، ہمارے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ہمیں گنڈا ٹیکس دو، پھر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، نہیں تو آپ پہ ڈنڈے بجائیں گے، یا تو پھر آپ یہاں سے نکل جانا یا ہمارے ڈنڈے قبول کرنا پلس ٹیکس دینا، دھرم کے نام پہ ٹیکس دینا. آپ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو آزادی ہے کہ کون سا دھرم اپنائے. کون سا دھرم اپنائے مطلب مسلمانوں سے الگ دھرم اپنا کے ٹیکس دیں، ٹیکس دہندہ بنے، 2-4 درجے کے 3-4 درجے نیچے لے کے شہری بنے. سر کیا کہتا ہے اسلام آخر؟ کیوں اب ہمارے مذہب سے لینا دینا کیا آپ کا، آپ کی اسٹیٹ کا، آپ کے نیشن کا؟ کیوں ہم ٹیکس دیں اگر ہم آپ کے دھرم میں نہیں ہیں؟ بتائیں. ون اینڈ سمپل اینڈ لاسٹ کوشچن. شکریہ. یہ بالکل ایک ویلڈ سوال ہے. جو اسلامک اسٹیٹ میں جو بھی اس وقت موجود ہیں یا پہلے موجود تھیں، تو پہلے کی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ گزر چکے معاملات. جو اب موجود ہیں
اس میں کسی بھی نان مسلم کی جو ہے وہ کیا اسٹیٹس ہوگا، تو ذہن میں رکھیں اس کو وہی حقوق ملیں گے جو ایک انسانی اقدار میں حقوق شامل ہے، تمام کے تمام وہی حقوق ملیں گے اس کو، اس کی مذہبی آزادی بھی ملے گی، اس کو شہریت کے اعتبار سے بھی اسی طریقے پر رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ کاروباری دھوکہ بھی اسی طریقے پر حرام ہے جس طریقے پر مسلمان کے ساتھ کاروباری دھوکہ حرام ہے، اس کے ساتھ جھوٹ فریب بھی حرام ہے، اور اس کی انسانیت سوز معاملات بھی اس کے ساتھ حرام ہیں، اس کو گالی گلوچ بھی اس کے ساتھ اسی طریقے پر حرام ہے جسی طریقے پر مسلمان کے ساتھ حرام ہے، یعنی کہ باقی معاملات میں اس کو وہی کیٹیگری ملے گی جو اس ایک مسلمان کو ملتی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ معاملہ ہے اور یہ سبھی جانتے ہیں، یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ اس کی شناخت تو اس کی رہے گی وہیں والی، اس کو حساس معاملات میں تو نہیں گھسیڑا جائے گا نا، اسلام کے حساس معاملات میں تو مسلمان ہی آئے گا، غیر مسلم تو نہیں آئے گا نا، تو لہذا حساسیت، وہ ایک ہندو مذہب بھی اگر کوئی کنٹری ہے تو وہ بھی اپنے حساسی معاملات میں کسی بھی معاملات کو نہیں لائے گا، تو لہذا مذہبی معاملات میں تو کسی بھی اعتبار سے راہ روا نہیں دیا جائے گا اس کو، بلکہ وہ اس کی اپنا مذہب ہے، وہ اس کو فالو کر رہا ہے، اس کو کرنے کی اجازت ہوگی، اور جو مسلمان ہے وہ اپنا مذہب فالو کر رہا ہے، اس کو اسی کے کرنے کی اجازت ہوگی، جو اسلامی اصول و قوانین ہیں اس کو توڑنے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اسی طریقے پر جو غیر مسلم کنٹری ہے اس کو اس کے قوانین۔ پروگرام آرگنائزر ناشی پلس محترم مفتی صاحب، صرف سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں غیر مسلم رہتا ہے تو اسے غیر مسلم ہونے کا ٹیکس دینا ہے یا نہیں؟ غیر مسلم ہونے کا ٹیکس اس کو دینا ہے یا نہیں؟ غیر مسلم ہونے کا ٹیکس سزا اس کو دینا ہے یا نہیں، جس کو شاید آپ جزیہ کہتے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ بھاگ بھاگ رے بھاگ فرنگی، جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک اور ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی ہے، اشو چڑھی پرچنڈ وکٹ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ٹاپک دیا گیا تھا اسلامک شہریت کا یا شہریت، تو سوال تو یہی ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور شہری اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا سوال یہ غلط ہے کہ اگر اسلامک ریاست ہے تو اسلامک ریاست میں جو شہری لوگ ہوں گے جو کہ اس کو بنائیں گے، بسائیں گے، شہر کو، سماج کو، یا جو بھی آپ نے اجتماعیت یا سب چیزیں کہی ہیں، تو آخر ان کے دھرم کا اس میں لینا دینا کیا گیا؟ کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی حکومت میں اگر ہم رہیں گے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا؟ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر ہم رسول کو نہیں مانتے ہیں تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا؟ آج ہمارا ملک ہندو ملک کہلائے، لوگ باگ کچھ بھی کہیں، کوئی دھرم کے بھیس پہ کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہمیں، کہلانے کو ہندو ملک کہلاتا ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ شاید کہہ دیں گے کہ ٹاپک ریلیٹڈ نہیں ہے تو ہمیں کوئی ٹیکس نہیں دینا، اور اسلامک شہری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے۔ اور آج کم سے کم ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، اسلامک شہری کی بات ہو رہی ہے، اسلامک شہریت کی بات ہو رہی ہے، اور ایک سوال کا جواب اسلام کے نمائندے، اسلام کے مفتی صاحب دینے میں ہچکچا رہے ہیں۔ بہرحال ان کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی کیونکہ وہ اسلام کے اندر پکڑے اور جکڑے ہوئے ہیں۔ تو بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، محترم مفتی ناصر صاحب تشریف لائے اور ہمیں معلومات دی اور معلومات فراہم کی کہ اسلامک شہری ریاست وغیرہ کیا ہوتی ہے۔ کوئی غلطی یا کوتاہی رہی ہو تو معذرت، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔